ये आपकी गुफ्तगू से मेरे जहन में आया कि बाज लोग, जैसा कि आपने कहा ना, बिल्कुल सही कहा कि बाज लोग जब ये सोचते हैं कि भाई हम काम नहीं कर रहे हैं तो सामने वालों को रिजेक्ट कर दें। हैरत की बात है कि बाज बिदआत का रद्द, यानी जो चीजें बिदत हैं, अगर हमने सबसे पहले रद्द कर दिया तो ये महाशय उसके खिलाफ भी चले जाते हैं। यानी इनको लगता है इस बिदत की तरदीद हमने क्यों नहीं किया। इस कदर जो है ये निकम्मे लोग हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे कि अगर हम किसी बिदत की तरदीद करें उसके भी खिलाफ। हत्ता कि आप देखिए, एक शख्स ने फेसबुक पे लिखा, अल्लाह उसको हिदायत दे, कहा कि i+ टीवी पे इखवानियों का रद्द कहाँ होता है। मैंने कहा भाई भरी पड़ी हुई है। मैंने उसको बताया देखो ये है, ये है, ये सारा जब देखा तो कहा कि जो है आप क्यों नहीं रद्द करते। मैंने कहा भाई मैं डायरेक्टर हूं, ये सारा प्रोग्राम मैंने तो सजाया है, हाँ? अब क्या मैं अपनी जबान से बोलूं तभी? मैं कहा ये सारा प्रोग्राम सारा मैंने मैनेज किया है और इखवानियों पर हम रद्द भी करते हैं। मैंने एक दो तहरीक तरफ इशारा किया था कि इसमें क्या है। तो कहने लगा कि जो है तौहीद की बात आप नहीं करते। ये सुनते ही तो मैं दंग रह गया कि कौन सी तौहीद की बात करा भाई। क्या हम कब्र परस्ती के खिलाफ बात करते हैं? क्या ये तौहीद नहीं है भाई? या गौसाल मदद करने वालों से बात करते हैं कि गलत है, ये तौहीद की दावत नहीं है। गैरुल्लाह से जो मदद मांग रहे हैं उनको हम समझाते हैं, ये तौहीद की दावत नहीं है। कब्रों को जो सजदा करें उनको हम समझाते हैं, ये तौहीद की दावत नहीं है। ये मुर्दों को पुकारना, इस पर हमने कितनी बात की है, क्या ये तौहीद की दावत नहीं है? हाँ? अस्मा और सिफात की बात आप देख ले तो इल्म गैब, क्या इसका मसला अस्मा और सिफात से नहीं है? ये हाजिर और नाजिर का मसला, क्या अस्मा और सिफात से इसका ताल्लुक नहीं है? ये नूर बशर का मसला, क्या अस्मा और सिफात से इसका ताल्लुक नहीं है? इसमें से कौन सा टॉपिक है जो यहां डिस्कस नहीं हुआ, जिस पर हम बात नहीं करते? तो इनके यहां तौहीद भी, यानी बिदअत की बात कर रहा था, तौहीद भी देख लीजिए कि अगर हम तौहीद की बात करते हैं, शिर्क के खिलाफ बात करते हैं, कब्र परस्ती के पर बात करते हैं, बिदअत पर बात करते हैं, तो इन बदनसीबों को यह भी अच्छा नहीं लगता कि ये तौहीद को भी बांट कर रखे हुए हैं, ये तौहीद को भी बांट कर रखे हुए हैं, ये झूठे दावेदार हैं। ये जो है तो ये असली तौहीद है भाई कि जो इतना बड़ा शिर्क के अकबर हो रहा है उस पर हम रद्द कर रहे हैं। और बंदा सवाल कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, है? क्या अकल सड़ गई है? इतना समझ में नहीं आ रहा कि तौहीद की दावत हो रही है, शिर्क से बचाया जा रहा है, और आपको लगता है कि बात तो इनके यहां तौहीद वो है जो इनके मुंह से निकले, इनके मुंह से निकले। ये तो यहूदियों वाली बात होगी ना कि यहूदी मुंतजिर थे कि कोई नबी आएगा हम में से, हम उसको मानेंगे और तौहीद की दावत लोगों तक फैलाएंगे। लेकिन जब नबी आ गए दूसरे कबीले में, दूसरे कौम में, तो सबसे पहले इनकार कर दिया। इसलिए अल्लाह ने कहा ला तकुनु अव्वला काफिरिन भी, अरे तुम ही सबसे पहले इनकार मत करो, तुमको तो सबसे पहले आगे बढ़ के साथ देना चाहिए। तुम अहले किताब हो, पढ़ने वाले समझदार लोग हो, तुमको पता है कि तौहीद की दावत है, ये अल्लाह का पैगाम है, तुम समझ रहे हो, तो तुम्हें तो सबसे पहले आके सपोर्ट करना चाहिए और तुम सबसे पहले इनकार करो। ये हसद में, यहूदियों ने अपनी मिट्टी पलीत की हसद में। वही हाल ऐसे कुछ लोगों का है जिनको तौहीद की दावत पसंद नहीं। बताइए, शिर्क से हम रोक रहे, वो पसंद नहीं सिर्फ इसलिए कि इनके प्लेटफॉर्म से बात क्यों नहीं हो रही। बताइए, इतने गए गुजरे, इतने बड़े नालायक, इतने बड़े बदनसीब कि तौहीद की दावत हो रही है और यहां से इनके यहां सिर्फ लफ्ज़ तौहीद है, सिर्फ लफ्ज़ तौहीद है, तौहीद की दावत नहीं है। आप बताइए कि इस हिंदुस्तान में इतना बड़ा फितना, शिर्क से बड़ा फितना क्या है? कब्रों की पूजा हो रही है, गैरुल्लाह से मदद मांगी जा रही है, ये गैरुल्लाह के नाम पे नजर, ये शिर्क के सारे मज़ाहिर फैले हुए, उस पर हम बात कर रहे हैं। इस शिर्क से हम लोगों को डर है। तुम क्या करो मियां? तुम्हारी तहरीरें, तुम्हारी तकरीरें, तुम्हारी किताबें, तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? सिर्फ दावा कर रहा है कि हम तौहीद की दाई, तौहीद की दावत नहीं दे रहे हैं, तौहीद की दावत तो हम दे रहे हैं। तो इस कदर ये अंधे, गूंगे, बहरे हो चुके हैं कि इन्हें तौहीद की दावत सिर्फ ये लफ्ज आप इखवानी लिख दो, इखवानी परत, वो तौहीद की दावत है। इखवानी परत की ये सही बात है, लेकिन ये कब्र परस्तों को छोड़ देंगे आप, ये गैरुल्लाह से मदद करने वाले से नजरें चुरा लेंगे, इनको कौन बताएगा? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, यहां चप्पे चप्पे पे शिर्क है, अहले तौहीद की तादाद बहुत कम है। अहले तौहीद की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को जो कलमा पढ़ते हैं, जो कुरान हदीस को मानने का दावा करते हैं, इनको आप बात करें, इनके तौहीद की दावत पहुंचाएं। तो मेरे भाई मसला यह है कि जो शेख साहबान ने कहा, उसी बात से मैंने ये बात निकाली कि हसद में इस कदर आगे जा चुके हैं कि ये बिदअत, सिर्फ उसी बिदअत को बिदअत कहेंगे जिसको, जो इनके मुंह से निकले, ये वही तौहीद को तौहीद कहेंगे जो इनके मुंह से निकले। ये बिल्कुल यहूदियों वाली रविश है कि यहूदियों ने इंतजार किया कि नबी आएगा हमारे बीच में, हम इस्लाम को फैलाएंगे, लेकिन जब नबी आ गया दूसरे कबीले में इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा सबसे पहले तुम इनकार करो, तुमको तो मानना चाहिए। यही हालत इनकी भी है। एक वजाहत मैं कर दूं कि
یہ بہت چھوٹا سا ایک طبقہ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ورنہ عمومی طور پہ تو بھائی میں تو ہندوستان میں مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرح گھومتا رہتا ہوں، جہاں بھی الحمدللہ میں گیا، چاہے وہ بنگال کے کسی دیہاتی علاقے میں گیا ہوں، چاہے حیدرآباد جیسے کسی شہر میں گیا ہوں، جہاں جہاں پروگرام ہو رہے ہیں الحمدللہ یہ اسٹریم کی دعوت پہنچ رہی ہے، لوگ بہت حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، بہت تعریف کر رہے ہیں، بہت اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، مطلب ایسے لوگ آ رہے ہیں جو باقاعدہ آ کر کے اعتراف کر رہے ہیں کہ شیخ آپ لوگوں کی اسٹریم سن کر کے ہم نے حق قبول کیا ہے، ہم نے لوگوں کو بتایا، وہ لوگ حق قبول کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ مشرق و مغرب شمال جنوب ہر جگہ لوگ سن رہے ہیں، لوگوں تک کی دعوت پہنچ رہی ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسٹریم کی مقبولیت برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو یہ اس طرح کے شبہات جو ہے وہ لوگوں کے درمیان عام کر رہا ہے۔ بہت ہی چھوٹا طبقہ ہے یہ، مطلب کل ان کو سب ملا کر لے لیں تو یہ 10 لوگ بھی نہیں ہوں گے، اور ان کی یہ سب احداث الاسنان بھی ہے، یعنی ان کو دیکھیں گے آپ تو یہ سب 2000 کے بعد کے فارغین ہیں سارے، ورنہ جو کبار اہل علم ہے ماشاء الحمدللہ، میں تو کئی بڑے علماء سے ملا اور وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں الحمدللہ کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ میں لکھنؤ گیا ابھی، وہاں کئی اہل علم سے ملاقات ہوئی خلافت راشدہ کانفرنس میں، اور ہمارے پروگرام میں دفاع صحابہ کانفرنس میں کئی اہل علم آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ لوگ ماشاءاللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء الحمدللہ۔ اور یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ ان کو غالباً اسٹریم کی یہ شہرت ہضم نہیں ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑی مخالفت اس کی ہو رہی ہے، الحمدللہ عمومی طور پہ لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ جی شیخ کفایت آپ کچھ بول رہے تھے؟ میں بھی کلکتہ میں گیا تھا، بھائی صاحب نظر آ رہے ہیں، ملاقات ہوئی تھی، وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ سننے والے ہیں، مطلب ہم کو حیرت ہوتی ہے یار، جہاں بھی جاتے ہیں اس اظہار حق کا چرچا ہوتا ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ جڑے ہیں، یعنی پورا ہندوستان جڑا ہوا ہے، پورا ہندوستان استفادہ کر رہا ہے، اور یہ توحید دعوت دیں گے کس کو؟ اہل حدیثوں کو، اہل حدیث علماء کو۔ جو اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہو، سب سے بڑے ادارے کے علماء ہوں، ان کو آپ توحید سکھاؤ گے؟ ان کو آپ کہو کہ تمہارے اندر اخوانیت ہے؟ شرم نہیں آتی آپ ان کو؟ یعنی یہ توحید کی دعوت دے رہے ہو کہ جو سلفیت کے نام پر جو ادارہ بنا ہے، جو ہمارا مرکزی دارالعلوم ہے، وہاں پہ آپ کو اخوانیت نظر آتی ہے، اور یہ قبولیوں کی ہیں، یہ اہل بدعت کی ہیں، ان کے یہاں آپ کو اخوانیت نظر نہیں آتی، ان کے یہاں شرک نظر نہیں آتا، یہ ان کی توحید کی دعوت ہے۔ یہ ہمارے کبار علماء پر جرح کریں گے اور اس کو بولیں گے توحید کی دعوت ہے، اور کسی بدعتی سے ہمت نہیں کسی بدعتی سے بات کرنے کی، اور کسی خبر پرست سے بات کرنے کی، اس کو سمجھانے کی، اس سے جا کے ٹکرانے کی، اس کے اصلاح کرنے کی نہیں۔ تو ان کی توحید کیا ہے کہ اپنے جو کمار علماء ہے ان پر جرح کرو، یہ توحید کی دعوت ہے۔ اور جو شرک کر رہا کھلم کھلا غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، اس پر بات نہیں کریں گے، وہ توحید کی دعوت نہیں، ان کی توحید یہ ہے۔ جیسے جماعت اسلامی والوں نے توحید کا مطلب یہ نکالا کہ لا حاکم الا اللہ، یعنی حکومت کو پورا توحید بنا دیا، ایسے ہی لوگوں نے توحید کیا بنا؟ جرح و تعدیل کو توحید بنا دیا کہ اپنے علماء پہ جرح کرو، یہی توحید ہے۔ یہ دن رات علماء کی بوٹیاں نوچتے ہیں اور اسٹیٹس لگاتے ہیں ہمیں توحید بہت پیاری ہے، یہ ان کی منافقت ہے۔ علماء اہل حدیث کی بوٹیاں نوچنے والے، اس کو تم توحید بولتے ہو؟ توحید کی دعوت یہاں ہو رہی ہے، ہم دے رہے ہیں توحید کی دعوت۔ ہم شرک کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم جو شرک سے میں ملوث ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ہم اہل بدعت سے بات کرتے ہیں۔ تو لوگوں میں ہمارے ہندوستان میں جو شرک پھیلا ہوا، جو بدعت پھیلا ہوا، جو گمراہیاں ہیں، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہو؟ جو کبار اہل حدیث میں جرح کرو بولتے ہیں توحید کی دعوت ہے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ جی، بلکہ صرف اہل بدعت نہیں، بلکہ جو اہل الحاد ہے، الحمدللہ ہم لوگوں کا جو i+ ریپلائز کا چینل ہے اس پہ، اور اس سے پہلے ہماری مستقل اسٹریم چلی ہے جس میں ملحدوں سے، ناستکوں سے، اور الگ الگ اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگوں سے، بلکہ ایکس مسلم کا فتنہ جس وقت زوروں پر تھا، اس کو توڑنے میں بہت بڑا رول الحمدللہ i+ کا تھا اور ہماری اسٹریمز کا تھا۔ وہ ختم ہو گیا الحمدللہ وہ فتنہ، اور اس فتنے کو ختم کرنے میں بہت بڑا رول الحمدللہ ہماری اسٹریم کا تھا۔ بلکہ اب دیکھیں نہیں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ آج کل جن ویڈیوز کا ہم جواب دے رہے ہیں، یہ ہماری ٹیم نہیں سلیکٹ کر رہی ہے، آج کل ہم کو دوسرے لوگ ویڈیوز بھیجتے ہیں کہ شیخ آپ لوگ جواب دیتے ہیں، اس ویڈیو کا جواب دیں۔ الحمدللہ اب مطلب شروعات میں تو یہ ہو رہا تھا کہ ہم اپنی ٹیم کو بولتے تھے کہ بھائی ایسے ویڈیوز ہیں جن کا جواب دینا ہو تو آپ تلاش کر کے لائیں، ہم جواب دیں گے۔ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بھیج رہے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز کہ شیخ اس ویڈیو کا جواب دیجیے، اس ویڈیو کا جواب دیجیے۔ تو الحمدللہ لوگ سن رہے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آپ حضرات خود ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح کی اسٹریم سے فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بس اخلاص کے ساتھ ہم کو کام کرنے کی توفیق دے، اور اس کے کاروان کو اور مزید آگے بڑھانے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ دیکھیے ہم ایک منٹ، جو ہے چونکہ
چونکہ میں نے ایک بات کہہ دی تھی، اب وہ بات کا سیاق پورا بدل گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سلسلہ میں مکمل کر لوں، تو آپ لوگ انشاءاللہ کچھ کہنا ہوگا تو عرض کیجیے گا. جزاک جی اللہ جی خیر. بتائیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ بھئی جو میدان ہم سے نہیں ہو رہا ہے اس میں ہم خوش ہوں، اور آپس میں یہی ماحول ہونا چاہیے ہم سب کا، میرا بھی ہونا چاہیے، دوسرے بھائیوں کا ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ دین کی تبلیغ ہے، چاہے وہ اثباتاً ہو یا نفیاً ہو، معروف کا حکم ہو یا منکر سے روکنا ہو. مناظرہ اور مجادلہ کا جو تعلق ہے نا وہ حالات اور ضروریات سے، ضرورت سے ہے، حالات سے. اگر صورتحال یہ ہو کہ مناظرہ اگر نہیں کیا جاتا تو مخالف کا مذہب لوگ قبول کر لیں گے یا مخالف کو حق سمجھ لیں گے، پھر مناظرہ کرنا چاہیے، اور جب کرنا چاہیے تو اس کی تیاری بھی رکھنی پڑے گی. اچھا، بعض لوگوں کے لیے نا مناظرہ نہ کرنا کرنے سے زیادہ شدید ہوتا ہے. یعنی اہل باطل میں سے کچھ لوگ سلف کیوں روکتے تھے بہت سارے مقامات پہ؟ اس لیے کہ بہت سارے اہل باطل ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح مناظرہ ان سے کر لیا جائے. وہ جیتیں گے کہ ہاریں گے، وہ تو ہاریں گے تب بھی کہیں گے ہم جیتے ہم جیتے. ان کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ ان کو موقع مل جائے کسی طرح مناظرہ کرنے کا. اگر آپ مناظرہ کرتے ہیں تو وہ جو بھی انجام ہو ان کو خوشی ہوگی، اور اگر آپ مناظرہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑی سخت مار ہوتی ہے. اب جب ایسا موقع ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے مناظرہ نہیں کیا جائے گا. پھر جب مناظرہ کیا جائے تو اس میں دعوتی نقطۂ نظر اصل چیز ہونی چاہیے، یعنی مخالف کو حق کی تلقین اور تبلیغ. اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ دیکھیے یہ بات کیوں آئی کہ مناظرہ کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے یا اہل سنت سے خارج ہے. ظاہر سی بات ہے یہ تو بات درست نہیں ہے کہ اہل سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے سرے سے. اصل یہ ہے نا کہ جو اہل باطل ہیں وہی مناظرے کا چیلنج زیادہ کرتے ہیں. اہل حق کو آپ دیکھیں گے نا وہ مناظرے کا چیلنج نہیں کرتے. ہاں، جب کوئی دوسرا چیلنج کرتا ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں، یا کوئی نادر صورتحال ایسی بن جاتی ہے جب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بغیر مناظرے کی بات بنے گی نہیں، تو وہاں پہ اہل حق اقدام کرتے ہیں مناظرے کا یا اس کا چیلنج کرتے ہیں. ورنہ عموماً اہل باطل جو ہے مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں اور مناظرے کو پسند کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں، ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ دیکھیے ان کا مقصد کیا ہے، ان کے پاس کوئی حق باطل کا معیار تو ہے نہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا جو شبہ ہے یا ان کا جو ڈاؤٹ ہے یا جو ان کا باطل ہے کسی طرح سے وہ پھیلے، اور جب وہ پھیلے مناظرہ ہوگا تو وہ چیز پھیلے گی، اور جب پھیلے گی تو ان کو ظہور ملے گا. اسلاف سے جو ہے جیسا کہ پوری تفصیلات آپ سن چکے ہیں، ایک طرح سے سمرائز بھی کہہ لیجئے اس کو کہ بھئی مناظرہ سے تحذیر بھی ملے گا. مناظرہ سے آپ کو ملے گا کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کئی مواقع، اس کی مذمت بھی ملے گی، اور یہ بھی ملے گا کہ مناظرہ کا عمل انہوں نے کیا ہے. حافظ ابن القیم نے تو بہت مناظرے کیے ہیں، اس کی شہادتیں موجود ہیں. تو اب دونوں کیا، تو بھائی جب دونوں کیا ہے تو دونوں کیسے کیا اور کیسے نہیں کیا یہ آپ دیکھ لیجئے. آپ دیکھیں گے نا خود قرآن پاک میں نے تو کئی مرتبہ اس موضوع کے آنے سے پہلے میں یہاں قرآن پڑھاتا ہوں تو اس میں کئی مقامات ایسے آئے ہیں جس میں یہ اصول ملا کہ اہل باطل سے بات کیسے کرنی ہے. یعنی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اہل باطل کا شبہ نہیں سمجھتے اور پھر اپنی راہ گلاپے جاتے ہیں. قرآن پاک میں مناظرے کے ضوابط بھی اشارے میں ذکر ہے یا اس کے اصول بھی ذکر ہے. میں ایک یہاں پہ عرض کر کے بات جو ہے ختم کروں گا. اس بات کے عرض کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ استفسار در استفسار مناظرہ نہیں ہوتا. یعنی اسٹریم میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی سوال کرتا ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، پھر وہ ہمارا کاؤنٹر کرتا ہے، پھر اس کا جواب دیتے ہیں، پھر اس میں کوئی نقطہ لاتا ہے، پھر اس کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ استفسار در استفسار ہو گیا. تو اس کو دیکھ کر کے آپ اس کو مناظرہ نہیں کہیے. اگر آپ اسے مناظرہ کہیں گے نا تو پھر تمام طرح کی گفتگو، تمام طرح کے سوالات کے جوابات جو آپ دیتے ہیں ہم دیتے ہیں اس میں اس طرح کی صورتحال پڑتی ہے تو آپ کو ہر چیز کو مناظرہ کہنا پڑے گا. تو یہ چیز مناظرہ نہیں ہے. بہرحال آخری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ جب دیکھیں گے نا تو وہاں پہ مناظرے کے اصول یا اس کی اصولوں کے اشارات ملیں گے. جیسے ایک آیت ہے ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس میں سے انہوں نے لڑکیاں بنا لی، مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کہ کیا نام سے اپنے تمہیں لڑکے دے دیے، تمہیں لڑکے دے دیا اور اللہ کے لیے لڑکیاں. آیت کا مفہوم کہ تمہیں لڑکیاں اور اللہ کے لیے لڑکیاں. اچھا، اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، آگے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. لیکن اسی بات کی جب خوشخبری لڑکیوں کی خوشخبری جب ان کو دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں
اور انہوں نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہوا ہے. اب یہاں کیا موجود ہے؟ یہاں بات یہ موجود ہے نا کہ قرآن نے کہا کہ کیا رحمان کے لیے لڑکیاں اور تمہارے لیے لڑکے. اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کوئی تفریق ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بات ہے کہ بھئی لڑکے اچھے ہیں اور لڑکیاں خراب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات نہیں ہے. اب یہاں مناظرے کا اشارہ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دونوں مخلوق برابر ہیں. صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دی ہیں, لیکن بحیثیت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اور بحیثیت انسان کی لڑکی بھی ہے اور لڑکا بھی, دونوں برابر ہیں. لیکن چونکہ مشرکین برابر نہیں سمجھ رہے ہیں, تو اب اللہ تعالیٰ صاحب جواب دے رہا ہے کہ بھائی جس لڑکی کو, جس مؤنث کو تم اللہ کے خاتے میں لا رہے ہو, اس مؤنث کی خوشخبری تم کو جب دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیسا تمہارا مسئلہ ہے بھائی؟ اب یہاں اشارہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ تو بہرحال ہمارے بھائیوں کو اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں کسی بھی مسئلے میں اور کسی بھی معاملے میں غلو سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت میں کسی بھی مسئلے میں مبالغہ اور غلو سے پرہیز ہے. مناظرہ میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے, یعنی ہر کوئی مناظرے لیے بیٹھا, ہر دم مناظرے چل رہا ہے, ہر دم مناظرے کا چیلنج ہو رہا ہے, ہر دم مناظرے کا خط سوار ہو, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں مناظرے کی ضرورت پڑے, کہیں استفسار در استفسار کی صورت ہو تو آپ کسی وجہ سے جو بھی آپ کے یہاں ملاحظہ ہو آپ اس کو کٹگرے میں لا کے کھڑے کر دیں اور صد عن سبیل اللہ کے مرتکب بن جائیں. ایسی باتیں کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا ہو گیا. میرے بھائی, اگر کوئی حامی ہے تو آپس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سب جب ایک کام کر رہے ہیں دین ہی کا, اور سب کا مقصد جب اللہ کی رضا ہے اور اس کی خوشنودی ہے, تو ہم سب ایک دوسرے کے کاموں سے خوش ہوں اور یہ کہیں کہ بہت بہترین دین کا کام ہو رہا ہے, کچھ کوئی کر رہا ہے, کچھ کوئی کر رہا ہے, کچھ کوئی کر رہا ہے. تو ہمارے سب بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہم سب کو آپس میں محبت سے اور الفت سے رہنے کی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جن بھائیوں کو اس طرح کا اشکال ہے کبھی ان سے ملاقات بھی ہونی چاہیے, کبھی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے. بیٹھنے سے کیا ہے کہ فوراً محبت پیدا ہو جاتی ہے. بعض حضرات تھے جو ہمارے بارے میں بھی اس اسٹریم کے حوالے سے ہمارے ادارے میں بھی فون کر ڈالتے تھے, کمنٹ کرتے تھے اور ہمارے ذمہ داروں کو بھی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. ہم نظر انداز کرتے رہے, لیکن ایک دفعہ ملاقات ہو گئی بھی پچھلے دنوں, تو باوجود ہے کہ وہ ساری باتیں مجھے معلوم ہے, لیکن دل میں ایک محبت آ گئی. صرف ملاقات, صرف سلام دعا سے ایک محبت پیدا ہو گئی, تھوڑی سی پیدا ہو گئی. تو ہوتا ہے ملاقاتیں جب ہوں گی نا, ایک دوسرے کا گفتگو سنیں گے اور ایک دوسرے کی بات جب سمجھیں گے کہ نقطۂ نظر کیا, تو اس سے توسط پیدا ہوگا, اس سے محبت پیدا ہوگی اور اس طرح کا ماحول نہیں بنے گا. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کا ماحول جو ہے کسی نہ کسی طرح ختم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. تمام شیوخ کا بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. میں کمنٹ میں دیکھ رہا تھا, بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اس موضوع پہ اتنا اچھا لمبا ڈسکشن کیوں ہو رہا ہے, لیکن ایک بار ایسا کرنا ضروری تھا. ان کا معاملہ کیا ہے نا, بولے کہ بھائی ایک پیڑ ہے, پیڑ اس میں سے پھل آ رہے ہیں, پھل. اب کوئی ہے وہ پیڑ کو کاٹنے کی بات کر رہا ہے اور آپ یہاں کہہ رہے ہو بھائی پھل ان کو کیوں نہیں دے رہے ہو, پھل ان کو نہیں دے رہے ہو. ارے بھائی پھل دیتے رہیں گے لیکن پیڑ باقی رہے گا تو نا. جو لوگ اس پیڑ کو کاٹنے کی بات کر رہے ہیں تو آج ان کی بھی زبان بند کرنا ضروری تھا دلائل کی روشنی میں. اب جیسے کنواں ہے, کنویں میں سے بہت لوگ پانی پی رہے ہیں, کچھ لوگ کنویں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں اس کی دفاع بھی بہت ضروری تھی کہ یہ کام کی کیا ضرورت ہے, یہ جو کام ہے جس کے فائدے ہم لوگ تو سامنے دیکھتے ہیں. آپ لوگ جو ہماری آڈینس ہے, جو لوگ حاضر ہیں وہ لوگ تو دیکھتے ہیں نا الحمدللہ یہاں ڈسکشن کے ذریعے کتنے سوالوں کے جواب ملتے ہیں, کتنا شرک کی, بدعات کی, گمراہیوں کی کمر ٹوٹتی ہے, کس طرح سے لوگ غلط فہمی جو پھیلاتے ہیں, کس طرح سے کتنے سارے ایسے بڑے بڑے فتنے ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان ہے, کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے. لیکن بڑے بڑے فتنے جو ہے, جو اس زمانے کے سوشل میڈیا کے بڑے فتنے تھے, ان کو الحمدللہ یعنی ان کے خلاف یہ آئی پلس ٹی وی کی سٹریم الحمدللہ بہت بڑی بیریئر بنی ہے ان کو روکنے میں, الحمدللہ ان کا رد کرنے میں. آج دلائل موجود ہے, جا کے دیکھ لیجئے آپ صرف اختلاف کا حل ہوم پیج پہ دیکھیے, کتنی انجینئر علی مرزا کی کتنے کے خلاف کتنی ساری ویڈیو واضح ہے. ہاں, مفتی طارق مسعود کے پھیلائے ہوئے کتنی ساری گمراہیاں, کتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں کتنی ساری جھوٹی اور غلط باتیں انہوں نے پھیلائی تھی. آج اس کی اصلیت سامنے آئی ہے. ان کے پاس جواب نہیں آج دینے کے لیے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں دینے کے لیے. دونوں کے پاس انجینئر علی مرزا جواب نہیں دے سکتا ہے
اور مفتی طارق مسعود نہیں جواب دے سکتے. یعنی ایسے ایک دو نہیں ہیں, کتنے سارے ہیں جن کے الحمدللہ اسٹریم کے ذریعے انکار حدیث ہو یا شیعت کا فتنہ ہو یا پھر کتنے سارے قسم کے نئے نئے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں, الحمدللہ اس کی حقیقت سامنے آ رہی ہے. تو ایسے اہم کام کی فائدے تو ہم لوگ تو سامنے دیکھ رہے ہیں نا. اسی وجہ سے سب لوگ یعنی تھوڑے جذباتی ہو گئے تھے موضوع پر, کیونکہ یہ پیڑ کاٹنے کی بات کر رہے تھے نا, جو لوگ بات کر رہے تھے, آپ جو سوال لے کر آئے تھے نا, یہ جیسے سوالوں میں ایک نارمل سوال نہیں تھا نا, یہ ایک دوسرا قسم کا سوال تھا. تو میں نے یہ سوال لیا اور مجھے لگا کہ ایک بار ہو جانے دو, ایک بار اچھے سے پورا ڈسکشن ہو جانے دو موضوع دلائل کے ساتھ میں. تو تھوڑا وقت گیا, لیکن بھائی پیڑ ہے تو انشاءاللہ کھاتے رہیں گے پھل, اس میں سے کنواں رہے گا تو اس میں سے پانی پیتے رہیں گے انشاءاللہ. جی کفایت, آپ کچھ آخری کمنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں؟ نہیں بس اللہ جزائے خیر دے. اب وہ یہ بھی ہے نا شیخ کی مناظرہ نہ کرنا, مناظرے سے بھاگنا. انجینئر محمد علی مرزا کا یہ طریقہ کر رہا ہے کہ جب اس سے ہمارے شیوخ نے جا کر کے مناظرے کی چیلنجز کی کہ بھائی تم جو اس طرح کے معاملات کر رہے ہو, تو یہ تو وہ کہتا ہے کہ اس سے فتنہ ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں شیخ کی آپ کی جو سٹریمز ہے, اس سٹریمز کے ذریعے سے جو نوجوان طبقوں کے اندر جو شبہات اس نے ڈالا تھا وہ الحمدللہ کتنا کلیئر ہوا. اور بعض تو لائیو سٹریم پر آ کر کے توبہ کرتے کہ جو ہمارے ذہن میں صحابہ کے خلاف کتنا زیادہ بدگمانی پالا گیا تھا, اور وہ الحمدللہ وہ اشکالات دور ہو رہے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جو جواب آپ نے دیا شیخ کفایت کی, میں وہ سن رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملوک یعنی بادشاہ تھے یا پھر خلیفہ تھے, یہ بھی تمام وہ اسی کی جانب سے آ رہا ہے. اور اگر اسی چیز کو ہی چھوڑ دیا جائے تو ابھی مرتدین کا فتنہ ہے شیخ, مرتدین کا فتنہ ہے. اب اسلام کے اوپر اٹھتے ہوئے سوالات ہیں, اب وہ آئے دن چیلنجز کرتے رہتے ہیں, اور کتنے نوجوان طبقے اس طرف چلے جا رہے ہیں. تو زید بھائی جا کر کے ان سے مناظرہ کیے ہیں. شیخ سرفراز فیضی صاحب کا میں نے مناظرہ سنا تھا, وہ سمیر مرتد کی طرف سے, وہ جو ایک سے زائد نکاح کے اوپر. زید بھائی نے بھی ایکس مسلم ساحل سے بھی مناظرہ کیا تھا, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کے تعلق سے. تو یہ تو ایک کہیں نہ کہیں اس کی آج کے دور میں ضرورت ہے, اور اگر اسی کو فتنہ کہہ دیا جائے تو ہمارا دعوت رکنے کا کہیں نہ کہیں چانسز بن سکتا ہے جی, اور لوگوں میں زیادہ اور فتنہ پھیلنے کا چانسز ہو سکتا ہے. شکریہ. اور ایک بات یہ ہے نا کہ آج کے دور میں یہ جو موبائل ہے وہ سب کے ہاتھ میں ہے. تو ایک دور تھا کہ بھئی ان کی باتیں مت سنو, مناظرہ مت کرو. اس زمانے میں اتنا مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ لوگ اپنے ماحول میں رہتے تھے, اپنے علماء کے پاس رہتے تھے, اپنی فیملی میں رہتے تھے. لیکن آج اگر ہاتھ میں موبائل ہے تو پتہ نہیں کس کی ویڈیو سامنے آ جائے, پتہ نہیں کس کی گمراہی سامنے آ جائے. تو اب وہ آدمی بے چین ہوتا ہے کہ اس کا جواب کہاں سے حاصل کرے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے واٹس ایپ پہ مطلب ہزاروں لوگ اشکال بھیجتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں سب کو جواب دینے کا. بالکل ہم 24 گھنٹہ لگے رہے تو بھی جواب نہیں دے سکتے. یہ لوگ پریشان, لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے, ہم ایسے جب لوگوں کو اعلان کرتے ہیں کہ آؤ, تو یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں اور ایک بندے کو ہم جواب دیتے ہیں. اس ایک بندے کے جواب سن کے بھی ہم لوگوں کا ایک جواب سن کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے. آج بھی میں نے ایک ویڈیو رکھی تھی بالکل ضعیف مردود, جسے بڑے بڑے ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دے دیا, اس کو دھڑلے کے ساتھ پیش کر کے بندہ سب کو گمراہ کر رہا ہے, اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث پھیلا رہے ہیں. علی مرزا کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ ضعیف اور مردود حدیث ہیں. تو اگر ہم نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں, مردود ہیں, بلکہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ حدیث علی مرزا نے پیش کیا تھا تو شاید میں پہلا شخص ہوں جس نے سب سے پہلے اس پہ آبجیکشن کیا تھا کہ یہ ضعیف روایت ہے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں محدث فورم وغیرہ پہ, لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی اس میں. لیکن آج میں نے کچھ رکھا تھا سامنے, انشاءاللہ میں کبھی مفصل مضمون لکھ کے بھی ڈال دوں گا اس روایت کے تعلق سے, تاکہ اور لوگوں جو تحریر پڑھنے والے ان کو بھی پتہ چل جائے. تو ہم لوگ ہر طرح سے کام کر رہے ہیں اسٹریم کے لحاظ سے بھی. اور کوئی یہ نہ سمجھے, ایک آخری بات کہہ دوں, کوئی نہ سمجھے کہ ہماری پوری دنیا یہ اسٹریم ہے. ارے بھائی ہمارے پاس ایک دعویٰ سینٹر ہے IIC, وہ زمینی سطح پہ کام ہوتا ہے. وہاں 4 پروگرام ہر مہینے زمین پر ہوتے ہیں. ہماری مسجد میں ہوتے ہیں 4 پروگرام ہر سنڈے کو, اور 4 پروگرام ممبئی کی دیگر مساجد میں ہوتے ہیں. یہ زمینی سطح پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ریسپشن ہے, وہاں پہ وزٹر آتے ہیں, اپنے اشکالات رکھتے ہیں اور باقاعدہ فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں. یہ زمینی سطح پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کاؤنسلنگ کا ہمارے پاس شعبہ ہے. کچھ گھریلو تنازعات ہیں, کچھ مسئلہ مسائل ہے, ہمارے پاس آتے ہیں, فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ جن کے ذہن میں اشکالات ہیں وہ خاص جو ہے مجھ سے ٹائم لے کے آتے. آج ہی ایک شخص نے مجھ سے ٹائم لیا, کل میں نے مغرب سے عشاء کے بیچ میں ٹائم دیا ہے کہ آپ آئیے, اور وہ شاید ملاڈ سے اتنی دور سے بندہ آنے والا ہے کل. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو اپائنٹمنٹ دیا کہ آپ مغرب سے عشاء تک میرے پاس وقت ہے, آپ IIC میں آ کے آپ بات کر سکتے ہیں, عشاء بعد ہماری اسٹریم چالو ہوگی. تو آپ بتائیے کہ لوگ مل کے زمینی سطح پہ ہم بہت سارا کام کریں. ایسا نہیں کہ ہم اسٹریم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہی دکھائی دے رہے ہیں.
हम जमीन पर भी बहुत सारी जगहों पे जाके बहुत सारा काम कर रहे हैं। अब कोई लोग गलतफहमी हो जाती है कि ये लोग सिर्फ जो है स्ट्रीम चला रहे हैं, नहीं, बहुत बड़ा काम फैला हुआ। कभी आइए हमारे इदारे में, देखिए, बात कीजिए, देखिए हम कितना सारा जो है काम करें। हम तो एक बच्चा, हमारे यहाँ बनीन का शोबा है, मकतब भी है, बच्चों को पढ़ाते हैं, बनात का अलग शोबा है, हमारे यहाँ रिफाई काम भी है, राशन वगैरह भी हम लोग बांटते हैं, यानी बहुत सारा काम हमारा फैला हुआ है। ये सिर्फ स्ट्रीम नहीं है, एक छोटा सा एक हिस्सा है हमारे कामों का। ऐसा नहीं कि इसी पे हम जीते हैं, इसी पे हम मर रहे हैं, बहुत बड़ा काम फैला हुआ है। इसलिए किसी को ये बदगुमानी नहीं होनी चाहिए कि इस इदारे वाले सिर्फ स्ट्रीम में लगे हुए हैं। बहुत बड़ा काम है, कभी आप आइए यहाँ पे, हमसे मुलाकात कीजिए, हम आपको बताते हैं कि कितना बड़ा हमारा ये काम फैला हुआ है। जी, इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।